नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूं तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव की कैफियत में गुज़िश्ता 2.5 बरस में कभी कोई ख़ास कमी नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले एक बार फिर इस तनाव की कैफियत में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 जगहों पर यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट की जो सीट है उसके नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए स्टैंड ले रखा है, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब बैरिस्टर मलिका बुखारी ने यूं कहा, कुछ अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन किया। ऐसे शख्स को सेनेटर या चेयरमैन सेनेट ना बनने दीजिए जिसने ज़मीरों के ऊपर एक मंडी लगाई, जिसने ज़मीर खरीदे, जिसने बरमला कहा कि हाँ मैं ज़मीरों का सौदागर हूँ, हाँ मैं मेंबरान पार्लियामेंट के वोट के ऊपर पैसे लगाता हूँ। हम हरगिज़ ये नहीं होने देंगे। हम इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम का केस पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी जो स्पीच है, जो अल्फाज हैं, कोई बहुत नरम नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग से बात करते हुए बहुत ही दिलचस्प एक उन्होंने मुकालमा किया, बहुत दिलचस्प उन्होंने सवाल उठाया पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए। और उनका सवाल ये था कि लोग कहते हैं कि एक ज़रदारी सब पे भारी, क्या इसका मतलब ये है कि ज़रदारी की जो करप्शन है वही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ हैं, यही यहाँ की इक़दार है, अवाम ने इस करप्शन को तस्लीम कर लिया? क्या कहा वज़ीर आज़म ने, अल्फाज हैं क्या, वो ज़रा सुन लेते। गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, हर इदारों में लोगों को खरीदते हैं, मीडिया के ऊपर चलता है, मीडिया हाउसेस पे चलता है, मोरालिटी ख़त्म कर देती है, एक्सेप्टेबल कर देती है। फिर ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं कि जी अगर खाता है तो लगाता भी है। और या एक जरदारी सब पे भारी कि एक आदमी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदा है, उसको बड़ा, उसकी कोई बड़ी चालाकी और इंटेलिजेंस और उसकी सियासी बसीरत के ऊपर वो चला जाता है। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, और हम क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे उनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का, लेकिन इस सवाल में बहुत ही अहम उन्होंने एक नुक्ता उठाया है कि जब लोग ये कहते हैं, जिसमें मीडिया की शख्सियात भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई, और मुस्करा के कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक उन पे क्रिमिनल प्रोफाइल, उन पे इल्ज़ामात, कहीं कत्ल के, कहीं अगवा के, कहीं सीरियस करप्शन के, कहीं बैंक के जो फेक अकाउंट केसेस हैं, कहीं स्विस एंड कोटेक्ना के केसेस हैं, कहीं रॉकफोर्ड पैलेस की कहानी है बरतानिया में, खासी सीरियस और सिग्निफिकेंट किस्म की एक क्रिमिनल ट्रेल है। तो क्या हम ये कमेंट करते हुए उसे नज़रअंदाज कर देते हैं? और अगर हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बुनियादी वैल्यूज़ हैं क्या और इस मुल्क का मुस्तकबिल होगा क्या? ये वो सवाल है जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के लिए, MNA है मर्दान से। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के, वकील हैं, बकिंगम यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ पढ़ा है, स्पोक्समैन रह चुके हैं हुकूमत पंजाब के, वो मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मेरे अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं पिलदैत के, विच इज़ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से मैं इस सवाल का आगाज़ करना चाहता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये आपने प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता सुना, एक दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से हमारे सामने वो दस्तावेज़ात आई जो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जो कराची बेस्ड बिजनेसमैन है, जिसका नाम है समीर परवेज़, और वो उसके वालिद साहब समीर परवेज़ के जो वालिद साहब थे परवेज़ हुसैन, इन लोगों ने 2010 और 11 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ एक पूरी डिटेल कॉरस्पॉन्डेंस जो है उन्होंने रिलीज़ की है, और ये खासे अरसे से चल रही थी, मीडिया के सामने दफन हुई थी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके एक बहुत ही करीबी दस्ते रास्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही बैठते थे, उनके मीडिया एडवाइज़र थे, उन्होंने एक फ्रॉड करके 63 करोड़ रुपए जो हैं वो हथिया लिए, जिसमें बैंक्स में फेक बैंक अकाउंट कायम किए गए पार्कों के नाम से, जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है उनसे लेटर इशू करवाए गए क्रेडिबिलिटी के तमाम चीज़ों के। वो टोटल फ्रॉड, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड टोटल फ्रॉड है जो, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रखी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको रोका जाए, उनको चेयरमैन सेनेट बनने से रोका जाए या उनकी सेनेट की सीट के हवाले से रोका जाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि एविडेंस की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद हम इसको अब एक मजाक में समझते हैं।
کیا ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے احمد بلال صاحب کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اسی طرح گندی کرپشن ہوگی اور ہمیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس قسم کے معاملات کو طے کرنے کے لیے فورمز موجود ہیں. ہم انہی فورمز کے ذریعے سے فیصلے حاصل کر کے اس کے مطابق کام کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی. مختلف پارٹیاں, البتہ ہمارے یہاں یہ رجحان موجود ہے کہ جب ہماری مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو ہم اس کے خلاف پوزیشن لیتے ہیں, ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے ہیں, ان کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں. لیکن کرنا یہی ہوگا کسی بھی مہذب معاشرے میں کہ جو اس کے قانون کے مطابق جو فورم ہیں وہیں جا کے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. آپ جن دستاویزات کی بات کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے ان دستاویزات کے صحیح, غلط, قابل قبول, ناقابل قبول ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بلکہ کوئی بھی کیسے کر سکتا ہے. یہ تو ان متعلقہ فورمز پہ پیش ہوں جیسے الیکشن کمیشن ہے, بلکہ اب تو وہ الیکشن ٹریبیونل ہے جس کے سامنے اس قسم کی زرزاریاں پیش ہوں گی. وہاں نہ ہو سکے تو پھر اپیل کا حق بھی ہے سپریم کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, وہاں پہ جب فیصلے ہوں گے تو اسی کی بنیاد پہ ہم کو رائے قائم کر سکتے ہیں. احمد بلال صاحب, میں نے کئی گھنٹے لگا کے سارے ڈاکومنٹس پڑھے ہیں. میں ایک سول سرونٹ بھی رہا ہوں سر, اس سے پہلے میں وہ سارے ڈاکومنٹس واٹس ایپ پہ آپ کو بھجوا دوں گا, آپ تسلی سے ان کو دیکھ لیں. بہت ہی کریڈیبل ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس میں کمپلیٹ لیٹرز جو ہے منسٹر آف پاکستان کو بھیجے گئے تمام ایویڈنس کے ساتھ. پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جب خوشنود صاحب تھے اور نرگس ایٹی تھی, ان کو بھی تمام ایویڈنس بھیجی گئی ہے. سیکرٹری پیٹرولیم کا ایک لیٹر لگا ہوا ہے جس میں سیکرٹری پیٹرولیم نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ اس کمپنی کو, جو فیک کمپنی تھی, اس کمپنی کو ہم 17 میٹرک ٹن روزانہ کے حساب سے LPG دینے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اس وقت سلیم محمود جو ہیں وہ سیکرٹری پیٹرولیم تھے 2009 اور 10 میں. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کیا کہ یہ بینک اکاؤنٹ جعلی کھڑے کیے گئے. پارکو کے نام سے جعلی بینک اکاؤنٹ عسکری بینک میں قائم کیے گئے. اسٹیٹ بینک کی بھی اس میں رپورٹ لگی ہوئی ہے ان ڈاکومنٹس میں. FIA کو بھی وہ ڈاکومنٹس بھیجے گئے. کیس بنا بھی, وہ شخص گرفتار بھی ہوئے, لیکن کبھی کوئی کنوکشن ان کی نہیں ہوئی. اور وہ پورا ٹریل ہے, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا کمپلیٹ ٹریل ہے, اور یہ کوئی ایک تو چیز نہیں ہے. اس طرح کے کیسز بار بار آتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ احمد بلال صاحب, آپ تو چونکہ ایک ایسے ادارہ ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے, کبھی کسی کرپشن پہ کوئی معنی خیز کنوکشن تو پاکستان میں نہیں ہو سکی کسی بھی کیس میں؟ نہیں, کئی کرپشن کے کیسز پہ معنی خیز کنوکشنز ہو چکی ہیں, بہت کم ہے ہائی پروفائل, لیکن بہرحال ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے جس آپ نے ایڈمرل منصور الحق کا, اتنے پاورفل آدمی تھے, ان کی کنوکشن ہوئی, ان کی پھر ایکسٹریڈیشن ہوئی, ان کو سزا. اس طرح اور بھی کچھ کیسز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کیسز یاد آتے ہیں بڑے ہائی پروفائل پولیٹیشنز کے؟ جنرل زاہد علی اکبر صاحب سابق چیئرمین وابدہ, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, ان کا کیس ہوا, وہ بھی کنوکٹ ہوئے, پھر ملک سے وہ چلے گئے, پھر ان کو واپس لایا گیا. بوسنیا میں وہ گرفتار ہوئے, وہ لائے گئے, پھر انہوں نے بالآخر نیب کے ساتھ ایک پلی بارگین کیا اور اس کے نتیجے میں وہ سیٹل ہوئی بات. تو ایسے کیسز تو بہت سے ہیں. لیکن بلال صاحب, کوئی پولیٹیشین آپ کو بڑا یاد ایسا آتا ہے سر جس کی فائنل کنوکشن ہو گئی ہو, مطلب پہلی کنوکشن کے بعد, جس کو اس وجہ سے اپنی پالیٹکس چھوڑنی پڑ گئی ہو؟ دیکھیے, پولیٹیشین تو کچھ ہیں جن کو اپنے پالیٹکس چھوڑنی پڑ گئی, لیکن ان کو کنوکشن نہیں ہوئی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جب تک کنوکشن نہیں ہوتی, احمد بلال صاحب کو پتہ, لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی جعلی کیسز بنائے ہیں, یہ تو بنا دیے گئے ہیں, یہ ہمارے خلاف وچ ہنٹ ہو رہا ہے, کنوکشن نہیں ہوتی یہاں پہ. دیکھیے, وائٹ کالر کرائم جو ہوتے ہیں ان کی کنوکشن ویسے بھی مشکل ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو اس کا ذمہ دار ہے, اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی وہ لیول, وہ کیپیسٹی نہیں ہے وائٹ کالر کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اور ان کو کنوکشن پر لے کے جانے کی, کنوکشن الٹیمیٹ فورم پہ لے کے جانے کی, جو دنیا کے کئی ملکوں میں ہے انفارچونیٹلی. اور پھر ہمارے یہاں پولیٹیکل, ہمارا جو, اگر آپ وہ کیس پڑھے جس کے اندر ضمانت دی گئی تھی خواجہ برادران کو, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, اس میں انہوں نے نیریٹ کیا تھا کہ کتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز میں در آتا ہے, اور اس کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے
जो फाइनल फैसला ठीक है, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ज़रा अली अहमद खान साहब को, अली अहमद खान साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि करप्शन के, पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ सफिशेंट इसे कहते हैं जो मैकेनिज्म या रेगुलेशन जो है एग्जिस्ट करती है, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने जो आज कहा है, जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने रेज़ किया है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, कि एक जरदारी सब पे भारी, लोग मजाक में मुस्कुराहट से ये कहते हैं प्रोफाइल उनकी टोटली क्रिमिनल है, क्या कहेंगे आप इसमें? हैं आपके यहाँ सेफ गार्ड आपके पॉलिटिकल ढांचे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब भी, और साथ में जो है मलिक अहमद ख़ान साहब भी मेरे प्रोग्राम में, उनको भी खुश आमदीद। देखिए, इमरान खान साहब ने जो बात की है, बेसिकली उस माशरती रवैयों की इन्हतात की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मैं आपको कल की बात बताता हूँ, आप कहेंगे कहाँ की बात कहाँ मिला रहा है। कल एक इत्तेफाक से एक मीटिंग हुई, और उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए अपने वो छोटा भाई हमारा मुराद सईद साहब, मिनिस्टर साहब, उनके पास वैसे ही ज़रा सलाम करने चला गया, मिलने चला गया, बैठा हुआ था। तो उसके मैंने कहा, ये देखो यार, रोल ऑफ ऑनर पे कितने बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे हुए हैं। सरदार अब्दुल रब नश्तर साहब भी उनके मिनिस्ट्री में फेडरल मिनिस्टर रहे थे, और बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जो अपनी अपनी ज़ात में जो है पूरा एक, यानी कि एयर मार्शल नूर खान भी थे। तो हर आदमी अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी था। तो आज से 31 साल पहले या 35 साल पहले तक ये तसव्वुर नहीं था कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो आके करप्शन भी करता है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़नी शुरू हुई, और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी, अब वही वक्त है आज, कि सियासत में करप्शन को ऐसा कोई मायूब नहीं समझा जाता, और उसका असर फिर आम आवाम पे ये पड़ा है कि अगर आप कोई करप्शन करता है या कोई पैसे देता या लेता है, तो उसको एक रूटीन की कार्रवाई, यानी कि एक जुर्म का होना तो जुर्म है, लेकिन उसका जुर्म का होते हुए उसको जुर्म ना समझना ये गुनाह कबीरा है। तो माशरे में ये एक कल्चर आम हो गया कि यार करप्शन ठीक है यार, ये एक सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह मशर जो है शहबाज शरीफ साहब के बरखुरदार हमज़ा साहब ने एक दफ़ा वो एक शायद एक स्कूल में जाके बच्चों की एक बात की, पता नहीं वो क्यों उन्होंने ये बात की, वो शायद ख़ुद बेहतर समझा सकते हैं कि बच्चों को करप्शन होती है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि खाता है तो लगाता भी है, जो इमरान खान साहब ने जिसकी बात की है, तो ये कितना अब एक मायूब चीज़ है माशरे में कि यार ठीक है यार, करप्शन करता है तो रोड शोड भी बनाता है। यानी कि क्यों करप्शन करता है भाई? ये तो हमारा चमड़ा उधेड़ के उसमें से हमारा खून चूसने वाली बात है। तो जो एक जरदारी सब पे भारी वाली बात है, वैसे मैं इस बात से तो मुझे खौफ आता है सुन के कि भारी तो सिर्फ अल्लाह है। इस बात में वैसे तकब्बुर का शाइबा भी है। अगर जरदारी साहब ने ये बात मशहूर कराई है तो मैं समझता हूँ उनको इसको वापस दिलाना चाहिए, क्योंकि एक जरदारी सब पे भारी वाली बात में करप्शन भी है, साथ में तकब्बुर वाली चीज़ भी है। बहरहाल हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि हमें अब नाउ टाइम इज़ नाउ अप, अब वक्त आ गया है कि वी शुड पुट अ स्टॉप टू इट, कि भाई ये हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, जो हमारे 10 साल का या 5 साल का या 12-14 साल का बच्चा बड़ा हो रहा है, वो क्या देख रहा है कि मेरी लीडरशिप क्या है। मेरी लीडरशिप ये है जो करप्शन करती है, जो कमीशन खाती है। लेकिन ये तो ख्याली बात है ना, ऐसी कोई एविडेंस तो नजर नहीं आ रही कि ये चीज खत्म होती नजर आ रही है। नहीं, हम ये बहस इसीलिए कर रहे हैं ना कि एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़हीन हैं, फतीन हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को हैंडल कर लिया, उनको ही पता है कि पाकिस्तानी सियासत कैसे चलेगी। तो अगर ये चीज़ जो आप कह रहे होते कि वक्त आ गया इसको ख़त्म करने का, ऐसी तो कोई हमें प्रोग्रेस या कामयाबी नज़र नहीं आ रही पाकिस्तानी सिस्टम की, जहाँ ये ट्रेंड रुकता नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज ये एक स्लोगन बन गया है और उस पर एक जमात कोई 2 करोड़ के करीब वोट ले गई है। एक ऐसी जमात जो आज से 20 साल पहले हमारा एक मेंबर नहीं था। 96 में खान साहब भी अपनी सीट हार गए थे, उसके बाद 2002 में जनाब हमारी 1 सीट आई, 2008 में बाइकाट किया, 13 में फिर हमारी 32 सीटें आईं, और आज आपको ये तरीक़ इंसाफ जो आज से 25 साल पहले होराइजन पे नहीं थी, आज सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है कि इस इलेक्शन में चारों सूबों से एक जमात उठी है और उसने सेनेट की सीटें भी ली हैं, कौमी असम्बली सूबाई सारी ली हैं। किस नैरेटिव पे? एहतसाब पे लिया ना, करप्शन पे। इसका मतलब है कि अवाम इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं
عوام امپورٹنٹ سمجھتے ہیں تو ہمیں ووٹ دیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی بہت بڑی غالب اکثریت جو ہے اب یہ اس پہ ووٹ کرنے لگی ہے, اس کو برا سمجھنے لگی ہے, اور اس چیز کو ریلیونٹ بنایا عمران خان صاحب نے. دیکھیں 97 کا مجھے یاد ہے کہ آپ نے خود بھی بڑے کمپرومائزز کیے ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی بڑے سمجھوتے کیے ہوں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے خود سے بھی بہت سے سمجھوتے کیے ہوں. کوئی شک نہیں ہے کہ کمزوریاں بھی ہم بات کریں گے. میں ذرا اس میں جی بالکل میں ان کمزوریوں کی طرف بھی آتا ہوں. ملک احمد خان صاحب, کیا پاکستانی سیاست میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہ جو جملے ہیں یہ تو اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو میگا کرپشن ہے وہ جائز ہے, سیاست کرپٹ ہی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ میں نے میرے مشاہدے میں 3 باتیں ہیں جو کہ ضروری ہیں, جو آپ کی اس پوری بحث کے ساتھ بہت قریبی طور پہ ان کا تعلق بنے گا آپ کی بحث کے ساتھ. اچھا, یہ جو اینٹی کرپشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی ایک بڑی کانسٹنٹ ایک اس کی ٹریل آپ کو مل جائے گی, جو پروڈا سے ملے گی, جو ایبڈو کے لاء سے ملے گی, وہ آپ کو اینٹی گرافٹ لاز پہ ملے گی. وہ 1971 تک 7 قوانین ہیں جس کے ساتھ پوری پولیٹیشینز کی ایک کھیپ جب سے ایوب خان کا ٹائم اور ان سے پہلے کا ناظم الدین کی گورنمنٹ سے لے کے حسین شہید سہروردی جیسے لوگوں تک بھی آپ کو اس کا فٹ پرنٹ ملے گا. اور پوری ایک کھیپ ختم ہوتی رہی اور وہ ساری کی ساری اینٹی کرپشن پہ ختم ہوتی رہی. اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ وہ بات کسی کی پسند آئے یا نا پسند آئے. آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی کسی آئیڈیالوگ پچ پہ بات کم کرتا ہوں اور ایک پریگمیٹک ریزننگ پہ بات زیادہ کرنے کو ترجیح دیتا ہوں, لیکن سٹل اس پہ مجھے ایک ہارڈ فیکٹ کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ معاملہ آپ کا جو اینٹی کرپشن کا جڑا ہوا ہے وہ پچھلے ان قوانین کے ساتھ سیاستدانوں کو ان کی بیج کنی کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی وہ پورے کے پوری ایک نسل کو ختم کر دیتا رہے. لیکن اتفاق ساتھ یہ ملک صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن کے چارجز کو یوز کیا گیا ہے سیاستدانوں کے خلاف. اس میں بڑی 2 نمبری بھی ہے, فالس چارجز بھی بنائے گئے, لیکن کرپشن بھی تو بہت زیادہ ہے. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن بہت سے کیسز میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں بالکل آپ کے ساتھ اسی جگہ پر پہنچوں گا جہاں پر آپ کھڑے ہیں, لیکن اس کے لیے مجھے آپ کو تھوڑا سفر ساتھ اس لیے کرانا پڑے گا. وہ ناٹ انگلش والا سفر, اردو والا سفر آپ کے ساتھ ایک جرنی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں گا جس کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب آپ کو بالکل واضح طور پہ مل جائے گا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ان لاز کے تابع جو کنوکشنز ہوئی ہم نے ان کے ساتھ بھی اپنا پورا دیکھا کہ وہ کنوکشنز جو تھیں وہ کس طرح کی کنوکشنز تھیں کہ انہوں نے جب وہ سپیریئر جوڈیشل فورمز پہ گئیں تو سپیریئر جوڈیشل فورمز پہ ان کنوکشنز کے ساتھ کیا بنا. یعنی ایک فیصلہ نیچے کسی ٹرائل کورٹ نے دیا اور وہ ہائر کورٹ میں جب آئی اور سپریم کورٹ تک گئی تو وہ سارے فیصلے کیسے سیٹ اسائڈ ہوئے. اس میں آپ پوچھ رہے تھے کہ کوئی پرومیننٹ کیسز آپ مجھے بتائیں, تو میں آپ کو اس میں پوری کیبنٹس کا ذکر بتا سکتا ہوں کہ 20 افراد کے اوپر میں آپ سے بہت چارج ہوا. وہ لوگ میں آپ سے بہت سا اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب, میں بہت سا اتفاق کرتا ہوں. آگے آ جائیں بات بڑی جان ہے, لیکن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف تو آپ کی حکومت کا دیکھیں نا, بڑا آپ کی گورنمنٹ کا ایک بڑا کمپلیٹ سٹینڈ تھا. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ ٹریویل تو نہیں لگتے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں پرابلم کیا ہے. اگر میں اس میں سے اپنے آپ کو بیچ میں سے کسی ایک وقتی مباحثے کو یا آپ کے ٹاک شو پہ کسی ایک پوائنٹ کو جیتنے کے لیے یا اس کے اوپر ایک اچھی دلیل دینے کے لیے حقائق سے ہٹ کے بات کروں گا تو مناسب نہیں ہوگی. میں مسلم لیگ کے اس احتساب ایکٹ 97 کا بڑا ناقد ہوں, ود ان دا پارٹی, آن دا میڈیا, ایٹ ایوری ویئر, جہاں بھی بات کر سکوں, کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہماری کنٹریبیوشن اس زیادتی اور پولرائزیشن میں اس ایکٹ کے تابع بھی ہمارے ساتھ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے گورنمنٹ ہم سے بھی ایک زیادتی ہوئی. اور آج جو یہ معاملہ ہو رہا ہے نا, جو نیب کا لاء ہے, نیب کا لاء پروسیکیوشن کے لیے نہیں ہے سر, اٹ از فار پرسیکیوشن. اور نیب کے لاء کو یوز کیا جا رہا ہے
آپ کے تمام پولیٹیکل اوپوننٹس کو سپریس کرنے کے لیے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کا بھی ذکر احمد بلال صاحب نے بھی ملک صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں آپ کی بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ملک صاحب میں ایک بریک لے لوں, میں آپ کی بہت سی ملک صاحب میں ایک بریک لے لوں, آپ دونوں ہی ہمارے ساتھ, میں بہت سی باتیں جو خان صاحب نے کہی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ مانی بھی ہے کہ نیب کو اور مختلف احتساب کو استعمال کیا گیا ہے سیاستدانوں کو منظر سے ہٹانے کے لیے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میسو کرپشن ہوئی ہے پولیٹیکل پروسیس میں, اور کسی بھی قابل ذکر شخص کی جو ہے وہ کنوکشن نہیں. انہوں نے جنرل زاہد اکبر کی, احمد بلال صاحب نے ذکر کیا اور منصور الحق کا کیا, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بچانے والا کوئی نہیں تھا. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے, لیکن سیاستدانوں کو بڑی پولیٹیکل سپورٹ ہوتی ہے اس سسٹم میں, کورٹس کے لیول میں, لیگل پروسیس میں, اور کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی, کوئی باہر نہیں ہوا سسٹم سے آج تک. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, بات کو آگے بڑھاتے ہیں جو وقفے سے پہلے ہو رہی تھی. ملک احمد خان صاحب اور علی محمد خان صاحب, میرا استدلال یہ ہے کہ کرپشن کے ایشو کے اوپر جب بھی ہمارے ہاں بات ہوتی ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتی. حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے, اور بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ملک احمد صاحب سے جب وہ کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ان قوانین کو ابیوز کیا گیا, لوگوں کو غلط ٹارگٹ کیا گیا, شاید کیسز کمزور تھے یا بنتے نہیں تھے ان کو بنایا گیا, لیکن یہ بھی ہے کہ بہت جگہوں پہ جہاں کیسز مضبوط تھے ان کو کمزور کیا گیا, کرپشن کی ایویڈنس تھی. سرے پیلس کا جو ہمارے سامنے راک ووڈ پیلس کا کیس ہے, ایس جی ایس کوٹیکنا کے جو کیسز ہمارے سامنے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی کیوں تھی؟ اس لیے کہ سوئز اتھارٹیز کو کیس بند کرنا تھا, اور بند کرنے کے اس ٹائم پیریڈ کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب پہ آصف علی زرداری صاحب کا پریشر تھا, اور وہ خطوط جو ہیں وہ لیٹر جو لکھنا تھا آفیشیل اس کیس کو اوپن کرنے کے لیے وہ یہاں سے نہیں لکھا گیا, اور یوں یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اور اس کیس کو لے کر بھی جو گئے تھے وہ پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کو لے کر گئے تھے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی کنوکشن ہوئی, مجھے تو ایک بھی کوئی قابل ذکر نام امپورٹنٹ پولیٹیشین کا جس پہ سیریس چارجز ہوں کرپشن کی, اس کی کنوکشن ہوتے نظر نہیں آئی. ملک صاحب یہ ہے میرا سٹینڈ. میں علی محمد خان صاحب کی پارٹی کی بھی منافقت جو ہے اور ڈبل سٹینڈرڈ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی پولیٹیشین کی نہیں ہو سکی کنوکشن آج تک, ایک کی بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بڑا ہمبلی میں اس پہ آپ سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. میں نے آپ سے کہا کہ پروڈا نے 249 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جو کہ گورنر جنرل آرڈر تھا, اور اس ڈسکوالیفیکیشن میں پوری کیبنٹ ڈسکوالیفائی ہوئی, لیکن بعد میں وہ جو ڈسکوالیفیکیشنز تھیں اور وہ جو کنوکشن, یہ 1960s کی بات کر رہے ہیں آپ, 1960 کی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1949 یہ 1960 کی بات کر رہے ہیں, 1959 سے 1969. نہیں, میں 1949 میں پہلی دفعہ جب یہ کرپشن کا معاملہ اٹھا نا, نہیں سن تو لیں, وہ 60 برس ہر دہائی میں تواتر کے ساتھ ایسے ہی چلتے رہے. 49 میں جو ہوا وہی 59 میں ہوا, 59 میں ہوا وہی جو تھا وہ 69 میں ہوا, اور جو 69 میں ہوا وہ پھر 79 میں بھی ہوا, اور جو 79 میں ہوا وہ 99 میں بھی ہوا, اور وہ آج بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کرپشن کے کیسز لائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہی جالی ہیں. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی سیاستدان پہ کرپشن کے کیس لائے گئے ہیں وہ اصل میں جعلی تھے اور میلافائڈے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کو بنیاد بنایا گیا اپنی ڈس لائکڈ گورنمنٹس کو ریموول کے لیے, انکمبنٹس کو ہٹانے کے لیے, اور پھر ایک نئی ٹیم لا کر سامنے بٹھائی گئی اور پچھلوں کو داغدار کیا گیا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جو ایک سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے اس نے آپ کے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کو ایک عجیب سی صورت پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ تو ایک بیسک بنیاد, ایک انگریڈینٹ تھا ڈیموکریسی کے لیے. جہاں پر بھی کوئی ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہوگا. اور یہ جو نیب ہے آج کا نیب, یہ ان تمام پروڈاز, پوڈاز, ایبڈوز کی بدترین شکل ہے. وہ ان تمام قوانین جو زیادتیوں کی بنیاد بنتے تھے ان سب کو اگر اکٹھا کر کے اگر کسی ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے جس کے اندر اتنی انبریلڈ پاورز دی گئی ہیں, جس میں ایک ہی شخص کے پاس 8 قسم کے پروسیکیوٹر, آڈیٹر, جج, انویسٹیگیٹر, ہر قسم کے رول دینے کے باوجود بھی آپ کرپشن کی بیج کنی میں ناکام ہیں. اور تاثر آج یہ ہے کہ آپ پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن کر رہے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کی لائن میں فالٹ ہے. اور اسٹیٹ کیا کرتی ہے کہ اسٹیٹ اپنے ملک صاحب یہ تو بات ہم ہزاروں دفعہ دہرا چکے ہیں. یہ جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے,
یہ تو ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ یہ آرگومنٹ ٹیلی ویژن پہ دہرایا گیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں غلط بنا دیے گئے ہیں. اب علی محمد خان صاحب, یہاں سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان تن تنہا ہیں, اکیلے ہیں. آپ چونکہ ان کے پارٹی ممبر ہیں, 2 جملے آپ بھی اس میں بول دیتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سیاسی حلقے اور یہاں کے ایون جو ریگولیٹرز والا سارا لیگل پروسیس ہے, یہ سب کرپشن کے ساتھ کھڑے ہیں. حقیقت یہ ہے باخدا کہ سارا پاکستان کرپشن کے ساتھ کھڑا ہے, اور صرف کوئی چند لوگ ہوں گے, کوئی مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے, کوئی ٹیکنوکریٹ ہوں گے, کوئی ڈاکٹر انجینئر ہوں گے, یا کوئی ملٹی نیشنلز میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے. پورا پاکستان کرپشن کے ساتھ کھڑا ہے. یہاں کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. آپ خواہ کہہ رہے ہیں کرپشن پہ ووٹ, کوئی اور وجوہات ہوں گی کہ آپ کے نعرے کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. کرپشن ایشو ہی نہیں ہے یہاں پہ. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں اسٹرانگلی اس بات سے آپ کے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے تنزیہ کی ہے, آپ اس کو دل سے بلیو نہیں کرتے. پاکستان کی اکثریت نہیں, ابھی آپ نے سنا نہیں ہے ملک احمد خان صاحب کو, اس سے پہلے آپ نے کرپشن کے خلاف ہے. ابھی آپ نے سنا ہے ملک صاحب کو, آپ نے سنا ہے وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کیسز غلط ہوتے ہیں. نہیں سر, میں عرض کروں نا, دیکھیں پاکستان کی اکثریت نہیں, غالب اکثریت کرپشن کے خلاف ہے. ہماری اکثریتی لوگ اچھے لوگ ہیں, ہمارے اکثریتی لوگ ایماندار لوگ ہیں, اللہ رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سب لوگ ہی کرپٹ ہیں. نون میں بھی سب کرپٹ نہیں ہیں اور ہم میں بھی سارے صحیح نہیں ہیں. لیکن ایشوز کیا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ کدھر سے خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ ادھر سے خراب ہوتا ہے جب آپ بڑے عہدوں پہ بونے بٹھا دیتے ہیں. یہ لفظ بڑا سخت ہے لیکن میں یوز کرنے پہ مجبور ہوں, کیونکہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں آپ کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے. must have the spine to say no to wrongs. جب وزیر اعظم گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, بڑا کوئی معمولی کام یہ نہیں ہے, ملک کا سب سے بڑا ایگزیکٹو عہدہ ہے. اس پہ جب وہ بیٹھے تو ان کے سامنے ایشو آیا کہ کرپشن کے کیسز ہیں اور آپ کے اربوں خربوں کے روپے جو ہے بار سوئس بینکس میں پڑے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک خط لکھ دیں تاکہ آپ کے وہ پیسے ملک واپس آ جائیں. آپ جب اوتھ لیتے ہیں ایز اے وزیر اعظم, آپ اس میں قسم اٹھاتے ہیں کہ میں پاکستان کی حفاظت کروں گا اور میری وفاداری پاکستان کے ساتھ ہوگی. اس دن وزیر اعظم گیلانی صاحب کا اوتھ کمپرومائز ہوا جب انہوں نے اپنی وہ وفاداری جو پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, بدقسمتی سے وہ کمپرومائز ہوئی, کیونکہ پاکستان کی وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے, چاہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو پاکستان کے لیے ڈسکوالیفائی ہوتے. کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا خط لکھا ہوتا جس میں فرض کرے امیونٹی تھی, اگر کوئی تھی بھی, تو اگر امیونٹی کے خلاف خط لکھتے تو ان کا عہدہ جاتا. لیکن آج پورا پاکستان ان کو سنہری حروف میں یاد کرتا کہ اربوں خربیں واپس لانے کے لیے انہوں نے خط لکھا. انہوں نے خط نہ لکھ کے زرداری صاحب کو خوش کیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب سنیں, آپ نے انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع کی ہے نا, ذرا بات سن لیں میری. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں حقیقت کی طرف آتے ہیں. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو عام پاکستانی ہے وہ مجبوری کے عالم میں کرپشن کرنے پہ مجبور ہے, کہ وہ اگر پیسے نہیں دیتا اس کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور ملک صاحب جیسے لوگ اگر اپنے لیڈران کی کرپٹ پریکٹسز یا غلط کاموں کو ڈیفینڈ نہ کریں تو اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے, اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ علی محمد خان صاحب سارے پیسے مجھے اجازت دیجیے کہ میں لیکن آپ عام آدمی کی آپ عام آدمی کو ریلیف تب دیں گے, سرکاری افسران یہ روایتی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے, آپ تب روک پائیں گے جب آپ اپنی لیڈرشپ کو تو قائم کریں. سر مجھے لیڈرشپ لیول پہ تو کرپشن کا جو ہے سر مشکل چیز کی طرف آنے دیں, مشکل چیز کی طرف آنے دیں. آپ سب کرپشن کے نظام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا. آپ کے پرائم منسٹر نے, آپ کی پوری پارٹی نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ 16-17 لوگوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں, پھر انہی لوگوں سے آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 20 ایم پی ایس کو نکالا تھا اپریل 2018 میں کیونکہ الیکشن ہونے والے تھے. آپ کو اس وقت نیسیسٹی نہیں تھی, آپ کو پتا تھا کہ آپ اپنے ووٹ سے پول کو بھی اس وقت پڑھنا تھا, کے پی کے اندر ووٹ پڑ جانا تھا. ابھی آپ ان کو نہیں نکال سکتے, آپ چپ ہو گئے ہیں, آپ نے انہی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ایکسپلین کر دیں اس فرق کو. وہاں آپ نے ایکشن لیا جس کی مورل آپ ساری اسٹینڈنگ لیتے ہیں, لیکن وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اب ان کی ضرورت نہیں تھی, الیکشن ہونے والے تھے. ابھی آپ کے حالات اس قسم کے ہیں کہ آپ اپنے 16-17 جو ایم این ایز ہیں جنہوں نے آپ کو ڈچ کیا یا پیسے پکڑے, کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے خلاف. یہ ہے اصل نظام. نہیں, یہ اصل بات نہیں ہے. اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے, اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کیا ہے کہ ہم سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کبوتر کی طرح آنکھیں ہم نے بند کی ہوئی ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ میں اپنی پوری قوم سے کہہ رہا ہوں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا لیڈر جو ہے وہ تو سٹینڈ لے,
وہ تو مجھے نظام ٹھیک کر کے دے لیکن میں قربانی نہیں دوں گا. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنا حق لینے کے لیے عدالت جانا پسند کرتے ہیں یا تکلیف میں لائن میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں, 5,000 روپے دے دیتے ہیں کہ یار یہ کام کرو. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے ایز اے قوم, جو عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ کی تھی نا, اس میں ایک بات کی تھی, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اپنی میڈیا ٹاک میں شاید ایک بات کی تھی کہ وہ یہ ہے کہ پوری قوم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرپشن کے خلاف ہم نے ایز اے قوم اب کھڑے ہونا ہے, کیونکہ قوم کی اکثریت کرپشن کے خلاف ہے, لیکن ان کو کھڑا ہونا ہوگا ہر اس آدمی کے ساتھ جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات کی کرپشن کے خلاف. اب اس وقت جو سیاسی لیڈرشپ ہے, سیاسی لیڈرشپ تو پھر بھی کوسچنیبل ہوتی ہے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر جو آپ کے اداروں ہیں, بے شمار اداروں میں بے شمار روز کی جو ہے اربوں روپے کی کرپشن کرتے ہیں, اس کو ہم روک تب پائیں گے جب ہم پارلیمان کی لیول پہ ایک اجتماعی فیصلہ کر لیں, ہم نون پی پی سب کہ بھائی کرپشن, دیر ہیز ٹو بی اے بگ نو ٹو کرپشن. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نون اور پی پی کی بڑی لیڈرشپ جو ہے ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں کہ ملک احمد خان چاہے لاکھ چاہے کہ میں کرپشن کے خلاف سٹینڈ ہوں, یہ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی لیڈرشپ کمپرومائز ہے. نہیں ملک صاحب ملک صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, ملک صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سارا پاکستان کی بات مانتا ہے, آپ کو سننے والے تمام لوگ مانتے ہیں کہ آپ ایک جینٹل مین ہیں, لیکن پر آپ کے کٹے ہوئے ہیں, ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے ہیں. آپ کا سارا آرگومنٹ یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز کو اور ان سب کو, پراڈو کو, نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, لیکن جو چیز آپ کی زبان پہ آتی ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل کرپشن کا کلچر کے اندر میسو کرپشن ہے, اور یہاں پبلک فنڈز کو لوٹا گیا, لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا, ریاست کا خزانہ خالی کیا گیا. اس چیز پہ آپ آتے ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں جہاں پر آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے پچھلے آپ کے سیگمنٹ میں جہاں پر بات کو چھوڑا تھا, تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بحث ہے یہ سمٹ کر وہیں آئے گی. تو نتیجتاً بات یہ ہوئی کہ جو ہم جنیرک بات کر رہے تھے وہ پھر اسپیسیفکس پہ آ گئی, اور اسپیسیفکس میں سے ایک بات آپ کے سامنے آئی کہ یوسف رضا صاحب کا وہ کنڈکٹ جو بطور وزیر اعظم تھا اور جو سپریم کورٹ نے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی, تو سپریم کورٹ نے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی تھی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں, اور وہاں پہ فرق کیا تھا یہ میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جب افتخار محمد چودھری صاحب کی بطور چیف جسٹس کورٹ میں 2 رائے تھیں. ایک رائے تھی محترم بابر اعوان صاحب کی, بڑے قابل قدر وکیل ہیں اور آج کل تحریک انصاف کے پاس ہیں, اور دوسری رائے تھی چودھری اعتزاز احسن صاحب کی. چودھری اعتزاز احسن صاحب کی رائے یہ تھی کہ آپ یوسف رضا صاحب سے کہ آپ کے پاس لیگل فوٹنگ موجود ہے, آپ ایک انکویسچنڈ ایک پارڈن آپ اپنی رینڈر کریں کورٹ کے اندر, جس میں کوئی وضاحت نہ دیں, اور سمپلی آپ کہیں کہ میں حکم عدولی کا مرتکب ہوا ہوں جس پر میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دیا جائے. ایک ان کے پاس یہ رائے تھی. بابر اعوان صاحب کی یہ رائے تھی کہ نہیں بالکل آپ کے پاس, کیونکہ نہیں سن لیں میری بات, میں اس کے ساتھ آپ کی بات کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے ضروری ہے. اصل ایشو تو رہے گا نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات, وہی کنٹیمپٹ تھا. دیکھیں نا سر, گزارش یہ ہے کہ وہ جب تک آپ یہ بات نہیں کریں گے تب تک آپ عدالت کہہ رہی ہے خط جا نہیں سکتے. کیس کھولیں اتھارٹیز کو, وہ کہتے ہیں میں نہیں لکھتا خط. نہیں سن لینا ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف اگر آپ ایک کلیئر منٹ دے دیں گے تو میں آپ کے سوال کے ساتھ ہوں, مجھے صرف 1 منٹ سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. اور اس کی ساتھ یہ بات جڑی تھی کہ آپ کے پاس امیونٹی ہے, آپ جا کے عدالت کو کہیں کہ آپ کا کنٹیمپٹ نوٹس غلط ہے اور میں اس کے اوپر قطعاً نہ معافی مانگتا ہوں اور نہ خط لکھتا ہوں. یہ بابر اعوان صاحب کی رائے تھی, اور اس کے ساتھ یہ بھی وہاں پر بات موجود تھی کہ اس خط کو لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کی امیونٹی ہے. اب اس بحث کے اندر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب اس میں کون سی ایسی بات تھی جو یوسف رضا کے اوپر آپ ڈائریکٹلی یہ الیج کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کرپٹ پریکٹس کے اندر انوالو تھے؟ بڑی زیادتی کی بات ہے, اپنی مطلب کی تشریح لے لیتے ہیں. ان کو تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے اندر سزا کی گئی. اور تیسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کا جو ایک مدعا ہے کہ کرپشن, آپ کرپشن کہتے ہیں جی کہ ملک کے اندر کرپشن ہے. ایک تو اس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے سسٹم میں کرپشن ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک آپ ہر جگہ پہ ایک کرپشن کی پیسے دیے جاتے ہیں, ٹھیکوں میں کرپشن ہوتی ہے. نہیں دیکھیں میں نہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کرپشن جس کا الزام یہ بات کرتے ہیں, ابھی علی محمد بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی لیڈرشپ زیادہ کمپرومائزڈ ہے اور اس وجہ سے اس سے زیادہ کرپٹ رجیم تو آج تک تاریخ نے دیکھی نہیں.
اور یہاں پہ کرپشن کی کیا مثال آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کتنے بلین کا سکیم ہے ویٹ کا، ایویڈنس آپ کے سامنے. نہیں سن لینا سر، دیکھیے بات سن، ایک سیکنڈ ٹھہرے. اب دیکھیں نا، لیکن پہلے تو میں اور تو سے ادھر آپ نے سارا ملبہ پھینک دیا کرپشن کا ڈاکٹر صاحب، اور باقی ساری 30-40 سال کی. اب مجھے بریک لینی ہے، میں کیا کروں؟ مجھے بریک لینی ہے. دیکھیں میرا پلیز آپ بریک لیں. بریک لیں لائیو پروگرام میں کیا کروں؟ میں لائیو پروگرام میں بریک لے لوں. جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھا کہ اب وہ چیز چھپ گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ خط لکھیں سوئس کیسز کو ری اوپن کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ خط لکھیں. اب یہ ٹیکنیکلٹی کی کنٹیمپٹ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا یہ ایک الگ بحث ہے، ہو سکتا نہ بنتا ہو کنٹیمپٹ، لیکن جو ریفیوزل تھا وہ ریفیوزل اس چیز کے اوپر تھا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ خود تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، خود تحریک انصاف کتنی مجبور ہے. پرائم منسٹر اتنے ایلیویٹڈ پوزیشنز تو لے لیتے ہیں لیکن خود کتنے مجبور ہیں اسی سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے کے لیے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کا شارٹ سناؤں گا جو ہمارے ہی پروگرام میں سے ہے. گزشتہ ہفتے جمعرات کے دن پیپلز پارٹی کی رہنما لیڈر شمیلہ فاروقی صاحبہ نے پروگرام کے آخر میں یہ سوال اٹھایا تھا تحریک انصاف کے حوالے سے. وہ میں سوال جو انہوں نے اٹھایا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میرا سوال حکومت سے اس وقت یہ ہوگا آپ کے توسط سے کہ کیا یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشنز اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے تیار ہیں؟ علی محمد خان صاحب، اس سوال کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 47 یا 48 ممبران ہیں سینٹ میں، اپوزیشن کے پاس 2 بندے نکال کے بھی 51 لوگ ہیں. اگر بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سا الیکشن ہو تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین لے آئے گی. لیکن کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ سنجرانی صاحب بھی ہمارے چیئرمین کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ 3 لوگ ٹوٹیں گے وہاں سے، وہ آپ کی طرف آئیں گے، سیکرٹ بیلٹ ہوگا. یہاں پہ آپ نہیں کہہ رہے کہ شفاف بیلٹ ہو، اوپن بیلٹ ہو. جو آپ قانون لے کر آئے تھے بل کی فارم میں، ایکٹ میں، اس میں بھی آپ نے سینٹ کے الیکشن کو اوپن بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہتے تو بہت کچھ ہے لیکن در حقیقت آپ اور پرائم منسٹر بھی مجبور ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر یہ آپ کو کام کرنا ہے. یہ سسٹم میں پھنسے میں آپ لوگ بھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس سے میں ایگری نہیں کرتا. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ الیکشن کس چیز کا ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان کا الیکشن ہے یا MNA کا ہے یا MPA کا ہے یا سینٹ کی ٹکٹ کا ہے، وہ ایک جماعت کی امانت ہوتی ہے جس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں یا خفیہ بیلٹ میں پاس آپ ایک جماعت سے ہوں اور ووٹ آپ کسی اور کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوتی ہے. میں اگر MNA ہوں اور میں ووٹ جو ہے کسی اور جماعت کو دوں تو مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے، کیونکہ میں اگر سینیٹر منتخب ہوتا ہوں کسی MPA کے ووٹ پہ تو میں اس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گا، میری ایفیلیشن اوپن ہے. لیکن صرف 2 سیٹیں پورے پارلیمنٹری سسٹم میں ایسی ہیں، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی، جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں. وزیر اعظم کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہے، سینیٹر کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں ہے، نہ MNA ہے. وہ جو آپ کا چیئرمین ہے اور اسپیکر ہے، اس نے 5 سال اسپیکر نے اور 6 سال اگر اس کی 6 سال مدت باقی ہے، ادروائز 3 سال یا 5 سال یا 6 سال اس نے پورے ایوان کو چلانا ہے. اگر اس نے اوپن بیلٹ کر دیا تو جس شخص نے اس کو اوپنلی اپوز کیا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کریں، وہ کبھی بھی اس کے لیے کلیئر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن میں. شرمیلا بی بی کو جواب یہ ہے کہ یہ جو خفیہ رکھا گیا تھا چیئرمین اور اسپیکر کو، یہ آپ ہی کے بانی لیڈر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھا. اور جہاں تک سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے ٹکٹ کا تھا اوپن بیلٹ، وہ آپ ہی کی شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو اوپن کریں گے، جس کے آپ کے آج کے موجودہ لیڈر زرداری صاحب نے ریورس کیا، مدر آف آل یو ٹرنز کیا. تو ٹیکنیکلی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا خفیہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس نے 5 سال یا 6 سال کسٹوڈین رہنا ہے تاکہ وہ سب کا خیال رکھ سکے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایوان میں ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کی جماعت کے نہ ہوں، آپ ان کو ووٹ کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے نہیں، ان کے اسٹیچر کی وجہ سے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس بات کا سختی سے دائیں ہوں کہ آپ کا چیئرمین کا ہمیشہ آپ سیکرٹ رکھیں تاکہ بڑا ہے وہ کسٹوڈین رہے. یہ بات بہت دلچسپ آرگومنٹ، ملک صاحب بہت ہی دلچسپ آرگومنٹ انہوں نے دیا، بڑا انفارمیٹیو ان کا اس پہ اپروچ تھی. مجھے اس کا اس لاجک کا، اس منطق کا مجھے خیر نہیں پتا تھا. آئی ہیو لرنڈ دس. ملک احمد خان صاحب، آپ نے ہمیشہ سیکرٹ بیلٹ یا سیکرٹ ووٹ کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، کوئی 10 پروگرامز میں آپ اس کو کر چکے ہیں. اب اگر یہ سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے 3 لوگ دوسری طرف چلے جائیں اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین نہ بن سکیں جو آپ کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ، اور سنجرانی صاحب بھی چیئرمین بن جائیں. یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ نہیں بیٹا سر، آئی ول اسٹل بی فار دا سیکرٹ بیلٹ. میں تو جو ووٹ کرنے کا یہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کا تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک فری ووٹنگ کے لیے ووٹنگ رائٹس بھی اپنے طور پہ ایک چیز ہے. یہ جتنی ہم بحث کر رہے ہیں، اس ساری بحث کے اندر اگر کوئی بات نظر انداز ہو رہی ہے
تو وہ ووٹرز رائٹ جو ہے اس کی بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور ووٹر کا رائٹ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی انفلوئنس کے بغیر اپنے ووٹ کو کرنے کا حق رکھتا ہو. اب وہ انفلوئنس آپ کے اوپر یہ جس طرح کی دلیل اپنی مرضی کے لیے میں اس کو کارو آؤٹ کر لوں, علی محمد اسے کارو آؤٹ کر لیں, جتنے بھی اسٹیبلشڈ ووٹرز رائٹس ہیں وہ آج یعنی علی محمد نے جو دلیل دی ہے اس سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کی دی ہے؟ نہیں, علی محمد خان صاحب نے جو دلیل دی ہے یہ دلیل نہیں, آپ بالکل نہیں, جو دلیل دی ہے انہوں نے نہیں دیکھیں بات یہ نا, میں تو سیکرٹ بیلٹ وہ چاہے سینٹ کے الیکشن کا ہے, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا ہے, وہ نیشنل اسمبلی کا ہے, میں تو سیکرٹ بیلٹ کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں ووٹرز رائٹس کی پروٹیکشن کا ایک ایڈوکیٹ ہوں. میں تو کریشن آف ووٹ ہوں اور میں اس کی ایکسرسائز ویسے ہی چاہتا ہوں جس کے اوپر پوری دنیا نے اپنی ایک ویل اڈاپٹیڈ, گڈ اڈاپٹیڈ, بیسٹ اڈاپٹیڈ پریکٹسز کی بیسس پر یہ کنکلوژن دی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ از دا وے ٹو ڈو اٹ. اب اس کے اوپر بے شمار آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک بحث ہے ووٹرز رائٹ کے اوپر, جس میں ان کے ووٹ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے آن دا بیسس اپون کہ کون کس کو کس لیے ووٹ کر رہے ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک نقطہ اور بھی بعد میں دے دیں اگر وہ اس میں 30 سیکنڈ ہو. اچھا مجھے علی محمد خان ایک سیکنڈ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اگر تو یہ نامنی, اگر یہ بھی ایک نامنی ہے پی ڈی ایم کے نامنی ہیں, تو اگر وہ لوگ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ آپ اس پہ اس دلیل کو بھی آپ مان لیتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے نامنی کو ووٹ نہیں دیتے اور وہ کسی اور گورنمنٹ کے نامنی کو ووٹ دے دیتے ہیں, تو یہ بھی تو پھر ایک بڑی بے اصولی کی بات ہوگی نا. تو میں تو اس پر بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ از دا کی ٹو اٹ. اگر آج تحریک انصاف کے لوگوں نے سیکرٹ بیلٹ ٹھیک ہے, اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب کو زیادہ ووٹ پڑ جائیں, اس کے چانسز ہیں. سنجرانی صاحب کو زیادہ ووٹ بھی پڑ سکتے ہیں, نمبر ان کے تھوڑے ہیں ویسے حکومت کے الائز کے 48 ہیں. سر آئی ایم ناٹ ہونا جناب علی محمد خان صاحب چاہیے ہونا, ٹھیک ہے, وہ علی محمد خان صاحب انہوں نے بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہی از ناٹ بادرڈ. یہ اور بات ہے کہ اگر اسے کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی حکومت کے لیے خاصا بڑا پولیٹیکل آپٹکس کا مسئلہ جو ہے. علی محمد خان صاحب, اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کا جو سیاسی تاثر یا آپٹکس ہوں گے وہ آپ کے حساب سے بڑے منفی ہوں گے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گا. لیکن ڈاکٹر پیرزادہ صاحب, جو ووٹر رائٹ کی بات کی ہے نا ملک صاحب نے, وہ ووٹر رائٹ سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ووٹ ڈالنے کے بعد بنتا کیا ہے. اگر میں کسی کو ووٹ ڈالتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے ممبر ہوں اور میرا ووٹ آگے جا کے پی ٹی آئی ممبر کو ایک ایسے شخص کو بناتا ہے جس کی ایفیلیشن اوپن ہے, اگر میں ایک ایم پی اے ہوں پی ٹی آئی کا اور میں ووٹ ڈالتا ہوں, آگے جا کے سینٹر بنتا ہے جس کی ایفیلیشن اوپن ہوتی ہے. جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوتا ہے, جو نون کا ہے وہ نون کا, پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی. لیکن اگر میرا ووٹ آگے جا کے کوئی ایسا عہدہ بناتا ہے جس نے ٹیکنیکلی نیوٹرل ہونا ہے, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی آر ٹیکنیکلی نیوٹرل, وہ پارٹی ممبر, پارٹی ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہوتے, وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں, تو تب تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائٹ یوز کروں. لیکن اگر میں ووٹ پی ٹی آئی کا لوں اور جا کے میں نیشنل پارٹی کو یا کسی اور کو ووٹ کروں جس نے اوپنلی اپنی ایفیلیشن ڈکلیئر کرنی ہے, سینٹ ایم این اے نے, وزیر اعظم نے اپنی ایفیلیشن اوپنلی ڈکلیئر کرنی ہے. وزیر اعظم ایک جماعت کا ہوتا ہے, ایم این اے سینٹر ایک جماعت کا ہوتا ہے, چیئرمین سینٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی, میں جس بھی جماعت کا ہوں, میں اگر ووٹ کرتا ہوں اس نے ایک نیوٹرل پوزیشن لینی ہوتی ہے. آئیڈیلی چیئرمین جو ہے وہ کسی جماعت کا نہیں رہتا یا اسپیکر کسی جماعت کا نہیں رہتا, تو وہاں آپ نے ایک رائٹ دینا ہے ایم پی اے اس کو, سینیٹر کو, کہ وہ اوپنلی ووٹ کر سکے اپنی مرضی کے مطابق. علی محمد خان صاحب دیکھیں سر, ایک سیکنڈ ٹھہرے, یہ لاسٹ ورڈ ملک صاحب ختم ہے. الیکٹڈ ونس از نہیں سر, میرے ساتھ دیکھیں نا, یہ علی محمد خان صاحب جتنی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نیوٹریلٹی آفٹر بینگ الیکٹڈ ہے, جب تک وہ کینڈیڈیٹ ہے, از اے کینڈیڈیٹ آف اے پارٹی, اس کے اوپر بھی وہی پرنسپل اپلائی کرے گا. یہ اپنی سوٹیبلٹی کے ساتھ اس آرگومنٹ کو کارو نہیں کیا جا سکتا. سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے پرنسپلی, میں تو اس بات پر کھڑا ہوں, لیکن ایز لانگ ایز از دا کینڈیڈیٹ فار دا رن آف دا چیئرمین آف سینٹ, تب تک وہ پارٹی نامنی, اور پارٹی کے جتنے بھی نمائندے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ پابند ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے. یہ بحث تب بنے گی جب وہ ان کی نیوٹریلٹی آفٹر بینگ الیکٹڈ بنتا کیا ہے, یہ پھر دیکھیں نا واٹ از دا اینڈ ریزلٹ. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ چیئرمین بنتا ہے جس نے نیوٹرل ہونا ہوتا ہے, جس نے کسٹوڈین ہوتا ہے. نہیں سر,
नहीं देखें अगर आप मैं आपको अपनी बात बता देता हूं, अगर मैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में खड़ा हूं और मलिक अहमद खान मुझे अपोज कर दे, मैं तो उसको माइक ही ना दूं। जी मलिक अहमद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं वक्त हमारा खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारी ये बैठी है, फैसला आपका है, 3 दिनों में ही हो जाएगा। एक बार फिर सीक्रेट बैलेट होने लगा है सेनेट का, कौन मुंतखब होता है, किस तरफ पलटा बैठता है, वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बहस आपने देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही।